बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, आपने जाकर उसे जरूर सब्सक्राइब करना है। एक शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म हमने इसलिए बनाया कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और वीडियोस के नोटिफिकेशंस, एनालिटिक्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों को नहीं मिल रहे। इसका हल हमने ये निकाला है कि एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जाकर आप जरूर इसे चेक कीजिएगा। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आज अड्याला पर पाकिस्तान की आवाम का कब्जा हो गया। क्या मनाजिर देखे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात जो है वो माइनस होती हुई नजर आ रही है और अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ किस तरह से खड़ी है और अड्याला जेल के बाहर क्या मनाजिर हमने देखे, ये आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, इमरान खान के 2 बड़े सरप्राइजेस, ये सरप्राइजेस क्या है, पार्टी को क्या हदायत जारी की, आने वाले दिनों में कितने बड़े लेवल पर इस्तीफों की बात हो रही है, और फिर इमरान खान ने पार्टी को जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट है इस हवाले से क्या कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जिन लोगों की मुलाकात हुई, अलीमा बीबी की मुलाकात, और मुलाकात में क्या बात हुई, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सलमान अकम राजा क्या पैगाम लेकर आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन की बात हो रही है और फिर कुछ किताबें उनको दी गई हैं। नवंबर की डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेडलाइन के हवाले से क्यों खबरें इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया आपको जराए से कोट करता हुआ नजर आ रहा है, और फिर क्या शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है, और फाइलें कौन तैयार कर रहा है पंजाब में करप्शन की, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि आज अड्याला जेल के बाहर गैर मामूली मनाजिर देखने को मिले हैं। आमतौर पर जिस किस्म की मुल्क में फस्तायत जारी है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है और रियासत ने अलीमा खान के बेटों तक को नहीं बख्शा, इमरान खान के खानदान के हर फर्द को इस वक्त निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक खौफ होता है, एक खौफ की फिजा मुल्क में बनाई जा रही है, मगर ये इमरान खान की शऊर की वजह से जो उसने इस कौम को दिया, लोग डरते नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में आज अड्याला जेल के बाहर लोगों को देखा गया। आप घर बैठे आप चिल करें, जैसा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की क़यादत चिल कर रही है, मगर लोगों ने अलीमा खान और ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकलकर ये साबित कर दिया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत माइनस हो चुकी है और ये पार्टी इमरान खान की, पाकिस्तान की आवाम की थी, और जो असली वारिस हैं उन्होंने पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया है। आज अड्याला जेल के बाहर आवाम का जम्मे गफीर था और हज़ारों की तादाद में लोग निकले। जो गैर मामूली वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों को रोका नहीं गया, किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं हुआ और रास्ते खुलते गए और ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अड्याला जेल के बाहर ये उन्होंने वहां पहुंचकर ना सिर्फ अपनी जमात के लोगों को पैगाम दिया कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें करके दिखाएंगे, वहीं पर पाकिस्तान में रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये पैगाम दिया कि जितना मर्जी जुल्म कर रो, हम इमरान खान को किसी हाल में भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स, ये विजुअल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद अड्याला जेल के बाहर, ये वो रास्ते हैं जो अड्याला जेल को जाते हैं। लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें उठा रखी थी, फैमिलीज पहुंची हैं, बच्चे पहुंचे हैं, और तमाम रुकावटें जो इससे पहले खड़ी की जाती हैं, इसके बावजूद जो लोग इस पूरी रैली में शामिल थे, अगर उनका नाम ना लिया जाए तो यकीनन ये उनके साथ ज्यादती होगी। एक तो जी इसमें शाहिद खटक साहब जो हैं, उन्होंने अड्याला जेल पहुंचे, रावलपिंडी की जो क़यादत थी वो वहाँ पर नज़र आई। बताया जाता है कि जितने भी जो टिकट होल्डर्स हैं वो अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती के लिए अड्याला जेल के बाहर पहुंचे, और इसके साथ साथ सदर शमाली पंजाब मलिक तैमूर मसूद की हिदायत पर नॉर्थ पंजाब खुसूसन रावलपिंडी डिवीजन के कारकुनान, टिकट होल्डर्स, ओहदेदार बड़ी तादाद में इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। और इसके साथ साथ मैं लोगों के नाम नहीं जानता, ये चेहरे कौन से हैं, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी कॉमन थी इन तमाम लोगों के चेहरों पर और इनके हाथों में जो प्ले कार्ड्स थे, कि ये इमरान खान का नज़रिया है, ये इमरान खान की सोच है, ये इमरान खान का वो शऊर है जो इस पाकिस्तान की आवाम को दिया, और आज हमें ये अड्याला जेल के बाहर जो है वो नज़र आया। व्यूअर्स, मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल साहब मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी सी दरख्वास्त थी
کہ پاکستان کی عدالتوں نے جو فیصلہ دیا عمران خان سے ملاقات کے لیے بہنوں کو، خاندان کے باقی لوگوں کو، اسے روکا نہ جائے. اور یہی ہماری پولیس سے ہمیشہ درخواست رہی، اگر آپ لوگوں کو ملنے دیں گے تو کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، اور ہم صرف عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچتے ہیں. آپ نے ویورز آج یہ مناظر یقیناً پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا ریسیپشن کبھی بھی نواز شریف کو نہیں ملا. آپ کو جب آپ پاکستان آئے اور آپ کو ایک جمہوری اور ایک انقلابی لیڈر بنا کر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا گیا تو آپ کو سہارا لینا پڑا اداروں کا، آپ کو سہارا لینا پڑا پولیس فورس کا، جنہوں نے سادے کپڑے پہن کر یہ تاثر دیا کہ دیکھو جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں موجود ہیں. ڈیوٹیز لگائی گئی اور سیکشنز کے اندر جلسہ گاہ کو تقسیم کر دیا گیا، مگر یہ لوگ جن کو اجازت نہیں تھی اس کے باوجود اڈیالہ جیل کا رخ کرتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا انہوں نے اعلان کیا. تو یہ جو ویژولز ہے، یہ جو مقبولیت ہے، یہ جو پیار ہے، یہ جو شعور کی جنگ تھی اور اس جنگ کے اندر پاکستان کی عوام جیت رہی ہے، آج یہ بہت بھاری پڑی ہوگی ہاؤس آف شریف پر اور ہاؤس آف شریف کو پیار کرنے والوں پر. آج جو دوسرا غیر معمولی واقعہ ہوا، وہاں پہ جو دوست کھڑے تھے، ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایک ملازم اندر سے آیا، اس نے آ کر پہلے آپا کو جو ہے وہ سلوٹ کیا اور اس کے بعد ان کی گاڑی اندر چلی جاتی ہے. تو یہ وہ عزت ہے جو عمران خان کے خاندان کو ملی. آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں، مگر آپ لوگوں کو ان کے دلوں میں کیا ہے آپ پہرے لگا دیں. لیکن جو پہرے دار بھی ہیں آخر انسان ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی. وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں آپ جو مرضی کر لیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا بعد میں اور اس کو سختی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس نے جو اس کے دل میں تھا اس کے ہاتھوں نے اپنے سلوٹ کے ذریعے یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا. ویورز ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی کہ عمران خان نے ہمیشہ مشکل حالات کا سامنا کیا. آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کو کہا گیا کہ یہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا، انہوں نے کرکٹ کھیل کے دکھائی، انہوں نے کہا یہ آکسفورڈ نہیں جائے گا، پھر وہ جا کے دکھاتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ کپتانی نہیں کر سکتا، پھر کپتانی کر کے دکھائی. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا، ورلڈ کپ جیت کے دکھایا. پھر لوگوں نے یہ کہا کہ چلو یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شوکت خانم جو تم بنانا چاہتے ہو یہ بہت ہی مشکل پروجیکٹ ہے. لیکن وہ بھی آپ نے بنا کر دکھایا، اور الحمدللہ صرف ایک نہیں بلکہ اب مزید اس کی برانچز بنتی جا رہی ہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس نے آپ کے مخالفین کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی پاکستان میں کوئی کینسر ہسپتال بنا کر اپنا نام بنائیں. آپ کے راستے پر آپ کے مخالفین بھی چل رہے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سیاست میں آ رہے یہ مشکل کام ہوگا، آپ نے سیاستدان بن کے دکھایا. لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت ایک سیٹ آپ جیت گئے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی حکومت کیسے بنائیں گے؟ عمران خان نے حکومت بنا کر دکھائی. لوگوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، آپ نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا کر پاکستان کے ان لوگوں کو دکھایا جو آپ کے ناقدین تھے. تو عمران خان کے راستے میں ہمیشہ مشکلات تھی، لیکن ایک چیز جو انہیں ان کے مخالفین سے الگ کرتی ہے وہ اللہ پر توکل ہے. حالات جیسے بھی ہوں آپ نے اپنا جو ایمان ہے اسے مضبوط رکھنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ آج عمران خان جیل میں بھی ویسی جیل کاٹ رہا ہے جس کے اوپر آپ کا دشمن، آپ کا مخالف بھی رش کرتا ہے، اور وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ اب عمران خان ایک سیاستدان نہیں بلکہ لیڈر ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک ایسا شعور. جب پاکستان کی عوام جس راستے پر چل رہی ہے اور سختیوں کے باوجود، فسطائیت کے باوجود آج عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہے. یہ کوئی بریانی کی لالچ میں لوگ نہیں آئے، کوئی قیمے والے نان کی لالچ دے کر ان کو نہیں بلایا گیا، یا کوئی 200 300 دہاڑی پر آپ نے لوگوں نہیں بلایا. ہم نے باقی جماعتوں میں یہ رویے اور یہ جو ٹرینڈز ہیں وہ دیکھے ہیں، لیکن یہ لوگ صرف عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے. اور اس نظریے کو اور اس سوچ کو کوئی پیسہ جو ہے وہ خرید نہیں سکتا، چاہے دولت جتنی مرضی ہو. کل کو جب عمران خان باہر آئیں گے تو یہ عوام ان کا استقبال کرے گی بالکل اسی طرح. تو سر یہ وہ خوف ہے، اور یہ آج جو ویژولز ہیں پاکستان میں کچھ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، اور اسی لیے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے روز یہ کوئی نہ کوئی ایک نیا پلان جو ہے وہ بناتے ہیں. میں بھی آپ کو جو 2 امپورٹنٹ خبریں تھیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو علیمہ خان کی گفتگو جو انہوں نے جیل سے باہر آ کر کہی، وہ کہتی ہیں جی کہ ایک تو خان صاحب کی جو طبیعت ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی، اور تندرست ہے، لیکن ان کی آنکھ میں انفیکشن ہے. اب بہنیں ایک درخواست ڈالنے جا رہی ہیں تاکہ ان کے پیمز کے ڈاکٹر سے ان کی آنکھ کا جو ہے وہ علاج کروایا جا سکے، ایک چیک اپ ہو اور باقاعدہ اس کی اجازت دی جائے.
پھر دوسری چیز جو ان کو آج بتائی گئی کہ دونوں بیٹوں علیمہ خان کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس پر خان صاحب نے کیا کہا کہ نہ یہ پارٹی میں میری جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے، ایک تو آپ نے اس میں حصہ نہیں لینا، اور ان الیکشنز کو آپ لیجٹیمائز کر دیں گے، مشورہ کریں، اپنی سفارشات کل تک پیش کریں اور پھر اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا. علیمہ خان یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو پارلیمانی قیادت ہے، یعنی قائمہ کمیٹی میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، انہیں ان تمام کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا ہے کہ وہ تمام کمیٹیوں سے نکل جائیں. جو نظام آپ کو انصاف نہیں دے سکتا، جہاں پر ظلم کی ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے اور مورخ اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہیں، تو ایسے نظام کو آپ کیسے قابل قبول جو ہے وہ سمجھتے ہیں؟ تو عمران خان اب اس نظام سے اور اس نظام کو جو چلانے والے ہیں ان کو استعفوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. ویورز، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ قبائلی علاقوں میں آپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس میں عام لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوری آپریشن رکنا چاہیے ورنہ اس کا نقصان ہوگا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جیسے افغانوں کو اس ملک سے نکالا گیا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، اور عمران خان نے میرے بیٹوں کا پوچھا کہ انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا، اگر عدلیہ لوگوں کو انصاف دیتی تو یہ ظلم کبھی نہ ہوتا، یہ ساری ذمہ داری عدلیہ کی. میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ اس ملک کے اندر جو شعور عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں، اور ہر جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نتھی کر کے اپنے ایگزسٹنس کو لیجٹیمائز کر لیتی ہے. اور جو تحریک ہے، جو شعور ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ بول رہے ہیں. اب یہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بھی آپ کو لوگ اسی طرح بولتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ججز جنہوں نے لارڈ میکالے کا ایک قانون جو ان کے مرنے کے بعد لاگو کیا گیا برصغیر کے اندر، انڈیا، بنگلہ دیش اور پھر پاکستان میں، آپ اسے بنیاد بنا کر انگریز کے بنائے ہوئے 200 برس پہلے جو قانون بنایا گیا اسے آپ لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو سر پھر لوگوں کے خلاف یقیناً ایسے ججز کے خلاف تحریک چلے گی اور احتجاج بھی ہوگا. عمران خان نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے تو پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے تو ان کا خوف ہوتا، یہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا. اس ظلم ناانصافی کی ساری ذمہ داری ہمارے ججز کے اوپر جو ہے وہ پڑتی ہے. ایک اور بھی میں آپ کے ساتھ ویورز خبر شیئر کر دوں، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیس تھا، اس کو پر لگ گئے ہیں اور اب اسے سپیڈ اپ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور آج توشہ خانہ کیس کی جیل سماعت ہوئی جو کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی ہو جاتی ہے تو بظاہر اگلا مقدمہ بھی سزا کی تیاری کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اور آج کسی دوست نے میرے ساتھ اسے شیئر کیا، یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. ویورز، یہ کچھ ویژولز ہیں. ان ویژولز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ ہوا تو ایک جج جو تھا وہ میدان میں آ گیا، لیکن ان حملوں کا کیا جو اس سے پہلے پاکستان میں ہوتے رہے؟ پاکستان کی پارلیمان پر حملہ ہوا، پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ ہوا. آپ نے ان حملوں کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ریئیکشن یا پاکستان کے عدالتی نظام کو حرکت میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. پارلیمنٹ پر حملہ، کے پی ہاؤس پر حملہ، عمران خان کے گھر پر حملہ. تو کیا ان لوگوں کا اور اس ایوان کا اور اس سپریم کورٹ کا کیا کوئی تقدس نہیں تھا؟ کسی کو سزا نہیں ملی، مگر دہشت گردی کے الزام لگا کر آپ نے رانا ثناءاللہ کے گھر پر جو حملہ ہوا اس میں لوگوں کو 10-10 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی ہے. ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی بھی گفتگو، وہ خان صاحب سے ملے، اپنے استعفے کا رونا دھونا انہوں نے رکھا ہوگا کہ خان صاحب میں اب کام نہیں کر سکتا، میرے پہ الزام لگ رہا ہے. یہی کہا ہوگا نا، اور کیا کہا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. بھائی جان، سیاستدانوں کو ٹف ٹائم ملتا ہے، لیکن جو ان حالات سے لڑ کر اوپر آئے گا نا تو وہی سکندر کہلائے گا. لیکن آپ وکالت کریں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. آپ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو آج عمران خان کی تصویروں کے لیے لڑ رہے تھے کہ یہ تصویر ہمیں دو، ہم عمران خان کے تصویر کا یہ جو بوجھ ہے اٹھائیں گے اور اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں گولی کیوں نہ مار دو. آپ سے اچھے تو وہ لوگ تھے جو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے، قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا. آپ لوگوں سے اچھے وہ ورکرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو زندہ رکھ کر بیٹھے ہیں، عوام کے ساتھ مل کر جنہوں نے اس نظریے کو چلا رہے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی. آپ چاہے استعفیٰ دیں، اسے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، اور جو آپ اپنا پولیٹیکل سٹیچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ تمام جو پوسٹ ہیں نا سر، اب یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک تو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب
یہی ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں ہم انتظار کریں گے. اب ہونا کیا ہے جی کہ یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر پہلے ہی شبلی فراز صاحب کچھ نہیں کرتے تھے. عمر ایوب صاحب کی تقریریں یقیناً سینسر کر دی جاتی ہیں یا وہ بولتے ہیں. ان کو بھگا کر اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کا میدان انہوں نے خالی کر دیا کہ سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. لیکن محمود خانہ چکزئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دونوں اس حوالے سے کوئی آرڈر آتا ہے عدالت کا یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ہمارے لیڈر یعنی عمران خان نے جو حکم دیا محمود خانہ چکزئی صاحب کے حوالے سے وہ ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. ویورز ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے پولیٹیکل کمیٹی کو آج دوبارہ بتایا جائے گا اور یہ فیصلہ وہاں پر ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب 3 ماہ میں ملاقات کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے. بشرا بیبی کو تکالیف پر بہت زیادہ ہمیں ایک تو تشویش ہے. بشرا بیبی نے بتایا کہ ان کی کوٹری میں بارش کا پانی آنے سے انہیں کرنٹ لگا, تو یہ بات کنفرم ہو گئی. اس سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خبر جھوٹ ہے, لیکن یہ بھی ایک کنفرمیشن جو ہے وہ آ گئی ہے. محبوب صاحب آپ کو نا یہ جو جیل کے اندر جو کاروائی ہوئی باہر ایک اور بھی ایک ایونٹ ہوا ہے جی, اور وہ کیا تھا, وہ خان صاحب کے لیے نا کتابوں کا ایک تحفہ. ابھی ان کو ملتی یا نہیں ملتی دیٹ از اے سیپریٹ ایشو, لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے جو کتابیں منگوائی تھی ایک تو اس میں جی دی لائف آف صلاح الدین ایوبی, خلافت کا کانسیپٹ کیسے آیا, ایک اس کے اوپر کتاب ہے جی. پھر اس کے بعد آن پیلسٹائن نوم چومسکی کی ایک کتاب ہے, لاس اسلامک ہسٹری ری اوپننگ مسلم مائنڈز ہیں, اور یہ کتابیں جو ہیں وہ عمران خان تک جو ہیں وہ آج پہنچائی گئی ہیں. ایک اور ایک اینگل ہے, ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عوام کا پہنچنا یہ پیغام تھا. نون لیگ کو اجازت سر ایسے تو نہیں ملتی نا, راستے سے جو پولیس ہٹی ہے پہلے تو ایسے چو آ کر ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے, دھکے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے. آج کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لوگ نکلے, اور یہ نا ایک طرح سے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عوام عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری چیز ویوز اس میں یہ بھی ہے کہ نون لیگ کو یہ بھی میسج بھیجا گیا ہوگا کہ جناب یہ جو آپ نومبر کر رہے ہیں نا, اور نوٹیفیکیشن کا جو کھیل آپ نے شروع کر دیا ہے, تو ہمارے پاس اس کا حل بھی ہے. جو شخص جیل میں بیٹھا ہے نا وہ ہماری وجہ سے بیٹھا ہے, اور ہم کبھی بھی جیل کے دروازے کھول سکتے ہیں. اگر جیل کے دروازے کھل گئے تو ان تمام لوگوں کو واپس جانا پڑے گا جیل کے اندر جن کا مقدر جیل ہی تھا, جنہیں جیل سے ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو اس نظام کی چیر پھاڑ کر دے گا اگر وہ باہر آ گیا. ویورز کچھ خبریں آج پاکستان کے میڈیا پہ نومبر کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے بھی لگی, اور میں نے اس پر پہلے بھی اس سے بات کی ہے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو خبر تھی وہ عادل وڑائچ نے دنیا ٹی وی میں ذرائع سے سیکیورٹی ذرائع کو کوٹ کر کے دی ہے. لیکن دوسری طرف جو صحافی متی اللہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق موجودہ آرمی چیف کی مدت 2027 تک یعنی 5 برس ہے, مگر اس قانون کا عملی جامہ پہنانے کے لیے نوٹیفیکیشن درکار ہوتا ہے. جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا وہ 3 سال کا ہے. کیا وہ 2027 تک 5 برس کے لیے جاری رہ سکتا ہے؟ کچھ وکلا یہ بتاتے ہیں کہ اگر نوٹیفیکیشن 3 سال کا ہے تو اب اس میں ترمیم کرنا پڑے گی, اور اسے آپریشنل بنانے کے لیے آپ کو دوبارہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنا پڑے گا. یہ بھی سر کچھ ہفتوں میں مہینوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈھیل کی بات ہے, اور ٹرمز دوبارہ سے طے ہوں گی, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ اور باقی تمام جو اس نظام کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس نظام کو بہترین نظام قرار دیتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں. کیا ہائبرڈ نظام اگر پہلے دن سے آ جاتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا. ان لوگوں نے اس نظام سے کیا حاصل کرنا ہے, کیا موٹیوز ہیں, اور یہ نظام کتنی دیر تک چلے گا, یہ جو ارینجمنٹ ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اسے آگے کیسے لے کر چلنا ہے, اور اس کا انجام کیا ہوگا, کرسیوں کو کیسے پکا کیا جائے گا, یہ سب باتیں سر ہونی ہیں. اس لیے نومبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی سیاست بہت مضبوط کر لی ہے, وہ اس وقت 7ویں آسمان پر بیٹھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی اقدام عمران خان کے خلاف اٹھائے اس سے انہیں فائدہ ہوا. جب کالم لکھنے بیٹھا تو بارہا سوچتا ہوں کہ عمران خان کا ذکر نہ کروں, لیکن عمران خان کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. ٹی وی پروگرام ہے تو اس پہ ہی عمران خان کی بات ہوتی ہے. تو سر یہ حالات ہیں ہمارے سیاستدانوں کے, اسٹیبلشمنٹ کے, اور آج جو ہم نے منظر پاکستان میں اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا. ایک اور بھی اس میں خبر میں آپ کے ساتھ دوستوں شیئر کر دوں, اور یہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک انتہائی اہم ترین فیصلہ ہے, جہاں پر زرتاج گل کے خلاف جو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے, اور ناہلی کے خلاف جسٹس وقار احمد اور جسٹس اعجاز خان نے یہ سماعت کی ہے جی. دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ انسداد دہشت گردی
عدالت فیصلہ آباد نے زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ 5 اگست کو الیکشن کمیشن نے دیگر ممبران کے ساتھ درخواست گزار کو بھی نااہل قرار دیا۔ کل ہی زرتاج گل نے ثبوت شیئر کیے تھے جس کے مطابق وہ 7 مئی اور اس کے بعد 10 مئی کو فیصلہ آباد اور لاہور میں موجود ہی نہیں تھی۔ اور دوسری طرف جو گواہ اس پورے کیس کے اندر پیش کیے گئے، انہی گواہوں کے بیان پر آپ زین قریشی کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ فواد چودھری کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو آپ دھر لیتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک خبر وسعت اللہ صاحب نے جی شیئر کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے ڈیرے پر حملے کا گواہ سابق ایس ایچ او ذیشان رندھاوا اس وقت سی سی ڈی کی کسٹڈی میں ہے اور اس پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اغوا کرنے کے بعد قتل کیا۔ رندھاوا صاحب گواہ بھی ہیں اور اب ملزم بھی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ملزم کی گواہی کیا واقعی قابل قبول ہے اور قانون کی نظر میں ایک ملزم کی گواہی کو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ یہ حملے کے بعد اغوا کر کے قتل کیا گیا یا اس سے پہلے تھا، تو اس کی قانون میں کیا حیثیت ہے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک شخص جو خود جس کے اوپر الزام ہو، اس کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔